अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल हून बहा बेस्ड बहुत ही रोमांटिक इमोशनल और वनी बेस्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अम्मा मैं लाला की वजह से बहुत परेशान हूँ, कितने कमज़ोर हो गए हैं और बहुत कम कम बोलने लगे हैं। हीर दुआ को गोद में बिठाए फिक्रमंदी से हुदैजा से कह रही थी। ये शब 2 दिन पहले उसे छोड़ गया था। हाँ, मैं तुम्हारे बाबा से बहुत परेशान हूँ शमस की वजह से। हुदैजा भी अफसरदा हुई। अम्मा लाला के बारे में आगे क्या सोचा आपने? उसकी शादी के बारे में सोच रही हूँ। मेरा भी यही ख्याल है। देखी कोई लड़की आपने? वैसे हमारे खानदान में तो कोई नहीं है जो बड़े दिल से दुआ समेत लाला को कबूल करे। सब ही नकचड़ी हैं। हीर ने बुरा सा मुंह बनाया। हूँ, तुम्हारी चाची से बात की थी मैंने, वो उल्टा हफा होने लगी कि मेरी बेटी को मरे अभी 10 माह हुए हैं और अभी आप शमस की दूसरी शादी का कह रही हैं। पर आज या कल शादी तो करनी है ना लाला की। वैसे भी अब ही मुनासिब वक्त है। लाला की उजड़ी हालत देखकर मेरा दिल बहुत दुखा है। अम्मा आप जल्द अज जल्द कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दें, कुछ तो संभलेंगे वो। वैसे अम्मा कोई भी लड़की दुआ को बेटी के रूप में बहुत मुश्किल से कबूल करेगी। वो अफसुर्दा हुई। जो लड़की सोची है हम, अगर वहां से हाँ हो जाए तो दुआ को भी मां मिल जाएगी और शमस को अच्छी बीवी भी। 1 मिनट अम्मा, आपने लड़की सोचकर भी रिश्ता पूछ लिया और मुझे बताया भी नहीं? 2 दिन से यहाँ हूँ। हीर उनकी बात पकड़कर बोली। मैं बताने वाली थी तुम्हें, बस वो कौन लड़की है? हीर माँ के अंदाज से मशकूक हुई। तहम्मुल। हीर तहम्मुल से सुनना मेरी बात। उन्होंने तमहीद बात बोले दी। वो गड़बड़ जांची परेशानी से बोली। वो हीर, मैंने और तुम्हारे बाबा ने शमस के लिए वो हमने मेहरू का सोचा है। हुदैजा ने अटक कर हीर के पास धमाका किया। मेहरू भाभी? वो बैठे से खड़ी हुई। अम्मा आप लोगों ने जो रिश्ता सोच भी लिया? वो सदमे से बोली। हीर, हमने मेहरू की अम्मा और भाइयों से बात की है। अम्मा आप मुझसे तो पूछ लेती पहले। गजब खुदा का, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? वो सर पकड़ कर बोली। तुम्हें कोई एतराज है क्या? एतराज? अम्मा मैं उसी घर में रहती हूँ जहाँ मेहरू भाभी। हमारा ससुराल एक है। आप यशब को जानती हैं, फिर भी आपने मेहरू भाभी के घर वालों से रिश्ता मांग लिया, वो भी मुझे बताए बगैर। वो इंतहाई सदमे में थी। अगर मुझसे पूछ लेती तो मैं, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे लाला को कोई खुशी मिले। खुदैजा उसकी बात काटकर संजीदगी से बोली। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी अम्मा? आपने लाला से पूछा था क्या? उससे भी पूछ लूंगी, वो इनकार नहीं करेगा हमारे फैसले से। उफ़ो, यानी कि वो सिर्फ आप दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत है। तुम्हें किस चीज़ की फिक्र है? अगर इस रिश्ते पर किसी को एतराज़ हुआ, सिर्फ एक यशब को ही होगा और उसे तुम संभाल लेना। ओह तुम संभाल लेना? आप जानती नहीं उन्हें, इसीलिए इसी फिक्र इतनी बेफिक्री से कह रही हैं। आपको पता था कि लाला कैसे यशब का रवैया, वो तो ये बात नहीं करते। लाला से खुजा वो मेहरू भाभी की लाला से शादी। हीर ने यशब के गुस्से से सुर्ख चेहरे को सोचकर झुरझुरी ली। मेरी एक बात याद रखिए अम्मा, अगर यशब ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। वो चिल्ला कर कहती सीढ़ियां फैलांगी। हुदैजा को हीर से इस किस्म की रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो परेशान सी बैठी जब शमस हाल में आया। अम्मा ये हीर को क्या हुआ? क्यों, कुछ कहा उसने तुमसे? हुदैजा शमस की बात सुनकर खड़ी हुई। नहीं कहा तो कुछ नहीं, पर काफ़ी गुस्से से निकली है अभी यहाँ से। शमस ने उसे गुस्से से सुर्ख समेत चेहरे समेत सीढ़ियाँ चढ़ते देखा था। अरे ऐसे ही ज़रा सी बात पर, ज़रा सी बात नहीं अम्मा, मैं सुन चुका हूँ सब। शमस ने वो दुख और गुस्से से मिले जुले तासुरात से कहा। हम तो भला ही सोचा है, पर किस का भला, मेरा या फिर हीर का? वो तंजिया बोला। अम्मा आप लोग यशब का रवैया जानते हैं मेरे साथ, इसके बावजूद आप लोगों ने मुझसे हीर से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो बेयकीन था। शमस, हमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे और तुम्हारे पापा को लगा इस तरह कुछ तो कफारा अदा हो जाएगा इस सब का जो अंजाम में तुमसे हुआ था। वो इस्तेज़ाइया हंसा। आपको क्या लगता है यशब अपनी मरजाई को अपने भाई के कातिल के साथ बाखुशी रुखसत कर देगा? यशब वहाँ का बड़ा नहीं है शमस, और हमने मेहरू के घर वालों से बात की है और जो भी है अम्मा ठीक नहीं है। मैं हीर से बात करता हूँ, वो खुद ही मना कर देगी उन लोगों को, या फिर मैं खुद ही जुबैर खान मेहरू के भाई का से बात कर लूँगा। शमस संजीदगी से कहता वापस मुड़ा। शमस बात सुनो, तुम हीर से कुछ नहीं कहोगे और इस बारे में, और ना ही जुबैर खान से। शमस बात सुनो मेरी। हुदैजा पुकारती रह गई और मगर उसने वो अनसुनी करता हीर के कमरे की तरफ बढ़ गया। शमस जैसे ही उसके कमरे में आया, हीर जले पैर की बिल्ली बने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसने 2 दफ़ा यशब को कॉल की थी, पर यशब ने कॉल काटने के बाद सेल ऑफ कर दिया। आज से पहले कभी नहीं हुआ। कहीं यशब तक बात पहुंच तो नहीं गई? उफ मेरे अल्लाह रहम करना, वो परेशानी से बोली। मुझे मेहरू भाभी को कॉल करनी चाहिए। हाँ, हीर ने खुद कलामी करते हुए जल्दी से मेहरू का नंबर डायल करके सेल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे याद कर लिया? मेहरू की
فریش سی آواز پر ہیر کو حوصلہ ہوا کہ بھابی انجان ہے اس بات سے، یاد ان کو کیا جاتا ہے جو بھول جائیں۔ ہیر بھی بظاہر شوخی سے بولی، بہت پرانا ڈائلاگ مارا ہے، مہرو نے چھیڑا۔ اور اچھا بتائیں کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، کبڑ کو سیٹ کر رہی ہوں، وہ مصروف سی بولی۔ یشب گھر پر ہیں کیا؟ ہیر نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، کیوں کیا ہوا؟ وہ میرے سے بات نہیں کر رہے۔ ہاں وہ پھر اصل میں ان کا سیل بند بھی ہے نا، تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ نہیں، کیوں کہاں بھابی؟ ہیر کے گرد خطرے کی گھنٹی بجی۔ لال حویلی؟ لال حویلی؟ کیا لال حویلی پر کب کیا کرنے؟ وہ بوکھلاتی ہوئی دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ نہیں پتہ نہیں، زبیر لالا کا فون آیا تھا، کوئی ضروری بات کرنی تھی، بابا جان بھی ساتھ گئے ہیں۔ کون سی ضروری بات؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ ابھی تو پتہ نہیں بابا جان، اور یشب آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ کب تک آئیں گے وہ لوگ؟ صبح گئے تھے، شام کو واپس آنے کا کہا تھا، دیکھو کب تک آتے ہیں۔ اچھا بھابی، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ ہیر نے شمس کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر خدا حافظ کہہ کر فون بند کیا۔ آئیں لالا؟ وہ خود کو کمپوز کرتی بولی۔ شمس آہستگی سے چلتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہیر تم پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں زبیر سے معذرت کر لوں گا۔ اماں اور بابا کو بھی بات کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا ہم سے۔ شمس نے سنجیدگی سے کہا۔ لالا آپ مجھے حویلی چھوڑ آئیں گے ابھی؟ ہیر اس کی بات مکمل ہونے پر بولی۔ ابھی؟ وہ حیران ہوا۔ جی ابھی، مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے، مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ اس بات پر خفا ہو کر جا رہی ہو؟ نہیں لالا، میری مہرو بھابی سے بات ہوئی ہے، مہرو بھابی کے گھر والوں نے یشب اور بابا جان کو بلوایا تھا، اس لیے میں واپس جانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے ان لوگوں کے فیصلے کا علم ہو سکے۔ میں نے کہا ہے تم سے میں زبیر سے بات کر لوں گا، وہ میری بات سمجھ جائے گا۔ یشب کی طرح اس نے مجھے اپنے بہنوئی کا قاتل سمجھ کر قطع کلامی نہیں کی۔ زبیر خان اور شمس خان اچھے خلاص فیلو اور دوست رہ چکے ہیں ماضی میں۔ نہیں لالا، آپ کسی سے بھی کچھ نہیں کہیں گے، اگر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوا تو بھی انکار نہیں کریں گے، آپ کو میری قسم۔ ہیر نے شمس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہیر نے ہرگز یہ شادی نہیں کروں گا۔ آپ یہ شادی کریں گے اور ضرور کریں گے لالا، میں آپ کو اپنی قسم دے چکی ہوں، اور اگر آپ نے قسم توڑی تو پھر ساری زندگی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ آپ مجھے چھوڑ آئیں واپس، وہ کہتی مڑ کر الماری سے اپنی چادر اور پرس نکال لائی اور پھر باہر کی طرف نکل پڑی۔ چلے لالا، ہیر نے شمس کو کھڑے دیکھ کر کہا۔ ہیر تم رک جاؤ لالا پلیز، میں یشب کو سنبھالوں گی، آپ ان کی فکر مت کریں، مہرو بھابی بہت اچھی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے وہ آپ کو دعا سویت قبول کر لیں گی، میں ان کی بڑھائی دیکھ چکی ہوں، بس آپ خاموش رہ کر جو ہو چکا ہے وہ سب بھلا کر اپنا دل بڑا کرنا ہوگا۔ آپ چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ہیر اس کا بازو پکڑ کر کہتی باہر نکل گئی۔ شمس اسے باہر سے ہی چھوڑ کر جا چکا تھا، ہیر نے بھی اسے اندر آنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ بی بی جان سے مل کر کچن میں مہرو کے پاس چلی آئی جو اسے دیکھ کر حیران تھی۔ ہیر تم تو زیادہ دن کے لیے گئی تھی نا، پھر 2 دن میں ہی پلٹ آئی، خیریت؟ اور نہ ابھی تو فون پر واپسی کا بتایا۔ مہرو ہاتھ صاف کرتی اس کی طرف آئی۔ آپ کو برا لگا میرا آنا؟ ہیر مسکرائی۔ ویری فنی، مہرو نے منہ بگاڑ کر ہیر کی بات کا مذاق اڑایا۔ اب بتاؤ، چائے بناؤں تمہارے لیے؟ اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ لالا کے ساتھ۔ چائے نہیں پیوں گی، ابھی حدید کہاں ہے؟ مولوی صاحب کے پاس سپارہ پڑھنے۔ اچھا میں آتی ہوں ابھی چینج کر کے، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہیر بظاہر تو ریلیکس تھی مگر اندر سے وہ یشب کو سوچ کر خوفزدہ تھی۔ وہ آئی بھی اسی لیے تھی تاکہ یشب کے غصے کو ٹھنڈا کر سکے۔ شمس کو تو کہہ آئی تھی کہ یشب کو سنبھال لے گی، مگر اب وہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ یشب کو لالا کے معاملے سے کیسے ہینڈل کرے گی۔ یشب کا رویہ ہیر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، پر وہ اب بھی ہیر کے منہ سے شمس کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد یشب سے بات کرنے کے لیے مختلف الفاظ ترتیب دے کر کمرے سے نکل آئی، اور اب وہ یشب کی منتظر تھی۔ ہیر اور مہرو حال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور حدید کچھ فاصلے پر بیٹھا گیم کھیل رہا تھا۔ ہیر گاہے بگاہے کلاک کی طرف بھی دیکھ لیتی۔ 1.5 گھنٹے سے کٹن انتظار کے بعد یشب کی پجاروں کا ہارن بجا۔ ہیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ لگتا ہے آ گئے ہیں۔ مہرو اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ پلٹی ہی تھی جب سامنے سے یشب لال ببو کا چہرہ لیا اندر داخل ہوا، کس کی طرف بھی دیکھے بنا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ مہرو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں جا کر، آپ پریشان مت ہوں، ہیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ آہستگی سے دروازہ کھولتی اندر اینٹر ہوئی۔ یشب سیل کان سے لگائے ونڈو پین کی طرف سے منہ کیے بات کرنے میں بزی تھا۔ ہیر آہستہ سا قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔
یشب نے مزید 5 منٹ بات کر کے سیل بند کیا اور پلٹ کر جیکٹ اتارتا واش روم میں چلا گیا۔ 15 منٹ بعد شاور لے کر نکلا، بالوں میں برش کیا اور بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف آ کر لائٹر اور سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور بالکنی میں نکل گیا۔ یشب نے اس سارے عمل میں ہیر کو مکمل طور پر اگنور کیا تھا، وہ بھی خاموش کھڑی رہی۔ یشب کی جانے کے بعد وہ لمبی سانس لیتی ہوئی ہمت مجتمع کر کے بالکنی کی طرف گئی۔ یشب سگریٹ سلگائے کش لے رہا تھا۔ ہیر پاس آئی۔ یشب چائے لاؤں آپ کے لیے، کھانا یا پھر کھانا کھا کر آئے ہیں اب؟ جاؤ یہاں سے، یشب نے منہ سے دھواں نکالتے ہوئے روکھے سے انداز میں کہا۔ کیا ہوا ہے؟ آئی سیڈ گو فرام ہیئر۔ یشب تمہیں سنائی نہیں دیا کیا؟ وہ اپنے پرانے انداز میں دھاڑا۔ کیا ہوا ہے یشب؟ اس طرح کیوں بات کر رہی ہیں؟ وہ روحانسی ہوئی۔ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ میں فی الوقت تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جاؤ یہاں سے، بس دفع ہو جاؤ۔ کہنے کی گسٹ باقی رہ گئی تھی۔ ہیر ایک نظر اس کے سرد سپاٹ چہرے کی طرف دیکھ کر پلٹ گئی۔ یشب نے اس کے جانے کے بعد غصے سے گریل پر مکہ مارا اور سگریٹ پیروں تلے مسل کر اسٹڈی میں چلا گیا۔ کیا ہوا یشب؟ وہ غصے میں کیوں تھا اتنا، اور کیا بات ہوئی تھی وہاں؟ مہرو نے ہیر کو کچن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں مجھ سے بات نہیں کی، کہہ رہے تھے فی الوقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا کیا ہوا ہوگا وہاں؟ میں ابھی لالا سے بات کرتی ہوں۔ مہرو کچن سے باہر نکلی۔ ارے نہیں بھابھی، اگر وہاں کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو یشب ضرور بتا دیتے، ویسے بھی بابا جان جانتے ہوں گے، ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہو، ابھی تو کھانا لگوائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ یشب ابھی نہیں کھائیں گے، ہم کھا لیتے ہیں، بابا جان کبھی بھجوا دیں مردانے میں۔ ہیر نے مسکرا کر کہتے ہوئے بات بدلی تاکہ مہرو زبیر سے کچھ نہ پوچھ سکے، اور حدید کو آواز دیتی پلٹ گئی۔ مہرو بھی سر ہلاتی واپس کچن میں مڑ گئی اور کھانا لگوانے کے لیے۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے اور یشب ابھی تک اسٹڈی سے نہیں نکلا تھا۔ ہیر اس کے انتظار میں کروٹیں لے کر تھک چکی تھی۔ مزید کچھ انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھنے کا سوچ رہی تھی جب کلک کی آواز سے اسٹڈی کا دروازہ کھول کر یشب باہر آیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر اپنی سائڈ پر لیٹا اور کروٹ بدل لی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ہیر نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم سوئی نہیں اب تک؟ یشب اس کی طرف پلٹا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، دوپہر میں کھا لیا تھا۔ یشب میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ مہرو بھابی کہہ رہی تھی کہ زبیر لالا نے کوئی ضروری بات کرنی تھی، اس لیے آپ کو اور بابا جان کو بلوایا تھا۔ کیا بات ہوئی ہے وہاں؟ یشب اس کی طرف دیکھ کر استہزائیہ ہنسا۔ میں کیسے آ رہی ہو؟ کیا وہاں تمہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا؟ کس بارے میں؟ اوہ ہو، اسٹاپ دس، وہ غصے سے کہتا اٹھ بیٹھا۔ اس قدر معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ ہیر دلاور خان جیسے کچھ جانتی نہ ہو۔ صرف ایک دفعہ مجھ سے تو بات کر سکتی تھی، بھابھی کے گھر والوں سے بات کرنے سے پہلے، پر نہیں، محترمہ کو اپنے بھائی جو عزیز ہیں، ہر رشتے پر۔ یشب غصے اور تن سے پھنکارا۔ یشب مجھ سے قسم لے لے، میں کچھ نہیں جانتی اس بارے میں، آج ہی اماں نے بتایا، اور وہ اور بابا زبیر نے رشتے کی بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے نہ مجھ سے پوچھا اور نہ ہی شمس لالا سے۔ یقین کرے میرا۔ وہ یشب کے غصے پر ہنسی ہوتی بولی۔ کر لیا یقین، سو جاؤ اب تم۔ یشب نے گھور کر کہتے ہوئے لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ اب مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ کیا یشب؟ ہیر سو جاؤ۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ ہیر نے کہا سو جاؤ، اگر ایسا ہو جائے تو کچھ برا نہیں۔ شمس لالا اور مہرو بابی کی شادی، اوف، انف۔ یشب گراتا پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ تم سے کچھ کہہ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جی میں آئے بکواس کرتی رہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں ایسا کچھ ہونے دوں گا، سمجھی تم؟ کیوں نہیں ہونے دیں گے ایسا؟ جب آپ اور میں ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر مہرو بھابھی اور شمس لالا کا بھی اس زندگی کو ہنسی خوشی گزارنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا اور آپ کا۔ ہیر بھی اونچی آواز سے چلائی۔ آواز نیچی رکھو، یشب چیخا۔ میں آپ کو اور آپ کے لہجے سے ہی جواب دوں گی، یشب خان آفریدی۔ وہ بے خوفی سے یشب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ یشب اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ واہ، تو پھر ہیر بی بی اپنی تیاری رکھو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو تمہاری بھی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ مہرو بابی اگر یہاں سے رخصت ہوں گی تو بھی ان کے ساتھ تو بھی جائے گی یہاں سے اپنے لاڈلے شمس لالا کے پاس۔ یشب نے اپنی لال انگارہ آنکھیں ہیر کے رنگ اڑائے چہرے پر فوکس کرتے ہوئے دھمکی دی۔ ہیر کو یشب سے اس قسم کی دھمکی کی امید نہ تھی۔ وہ دکھ اور حیرانگی سے یشب کو دیکھتی ششدر سی بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ دل توڑتے وقت اتنا بھی نہیں سوچتے کہ سامنے والے پر کیا گزرے گی، اور یشب، وہ تو دل توڑنے اور دل توڑ کر جوڑنے پر کافی کھلاڑی تھا۔ ثواب سمجھ کر وہ ہمارا دل توڑتے ہیں اور ہم گناہ سمجھ کر شکوہ بھی نہیں کر پاتے۔ آپ کا مطلب ہے آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ہیر لرزتی آواز میں بولی۔
جو بھی مطلب سمجھو، میں نہیں جانتا، میں نے ایسا کب کہا؟ یشب اس کے پانیوں سے بھرے نین کٹور دیکھ کر نرم پڑا۔ ابھی کہا آپ نے کہ اگر ایسا ہوا تو میری بھی یہاں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ پانی پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر پھسلا۔ جھانکیے مت ان آنکھوں میں جناب، ان میں خطرہ ہے ڈوب جانے کا۔ ارے کیا ہوا؟ یشب نے اس کا بازو تھام کر قریب کیا اور مسکراتے ہوئے ہیر کے آنسو پہنچ کر نم آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ غصے میں کہہ دیا، یار تم تو سیریس ہی ہوگی، میں ایسا کر سکتا ہوں کبھی؟ وہ پیار سے بولا۔ ہیر جانتی تھی یشب کو جب اس پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے تو ہی وہ اس کی آنکھوں کو چھوتا ہے، اس لیے ریلیکس ہوتی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آج کے بعد اگر غصے میں بھی ایسا کہا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا، تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ یشب نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ تم بیویاں بہت چلاک ہوتی ہو، ذرا بھنک لگ جائے کہ شوہر کی کمزوری ہیر کے آنسو، کیا بات ہے، ہر بات اسی سے بلیک میل کرتی ہو؟ ہاں تو آپ شوہروں کو بھی چاہیے کہ ایسی بات ہی نہ کریں کہ بیویوں کو بلیک میل کرنا پڑے۔ وہ اٹلائی اور اچھا اٹھو کھانے کو لاؤ، کچھ بھوک لگی ہے۔ پہلے تو میری بات بنا غصے اور ٹوکنے کے سنے، پھر جاتی ہوں کھانا لینے۔ بولو۔ یشب نے ریلیکس ہو کر بیڈ کی پشت سے ٹھیک لگا کر ٹانگیں سیدھی کی۔ وہ جانتا تھا ہیر ایسے نہیں ٹلے گی۔ یشب اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مہرو بھابی اتنی ینگ ہیں، ساری زندگی بیوگی کی چادر اوڑھ کر تو نہیں گزارا کر سکتی۔ حدید تو بہت چھوٹا ہے ابھی، بھابی کے کچھ ارمان ہوں گے، خواہشات ہوں گی جو یشار خان کے چلے جانے سے ادھورے رہ گئے ہیں، تو کیا فرض نہیں ہمارا کہ ہم ان کی ادھوری خواہشات اور خوشیاں ان کو لوٹا دیں؟ کیونکہ اب ان کے بارے میں اب مجھے، آپ کو اور گھر والوں کو ہی سوچنا ہے نا۔ وہ رسان سے بولی، مجھے بھابی کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہیر، تو پھر یہ کہ مجھے ان کی شمس خان سے شادی پر اعتراض ہے۔ یشب آپ نے ہی مجھ سے کہا تھا نا کہ ہیر ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس سب کو بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، تو پھر اب خود کیوں ماضی میں جھانک رہے ہیں؟ دیکھیں میں مانتی ہوں شمس لالا سے یشار خان کا خون ہوا ہے، مگر آپ جانتے ہیں یہ سب کسی دشمنی کے تحت نہیں بلکہ غلطی سے ہوا تھا۔ آپ کا رویہ لالا کے ساتھ کیسا ہے میں جانتی ہوں، مگر میں نے کبھی بھی آپ سے اس بات کی شکایت نہیں کی۔ پھر کیوں آپ سب بھلاتے نہیں ہیں؟ لالا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، اچھی شکل و صورت کے مالک ہیں، اتنی بڑی جاگیر کے اکلوتے وارث ہیں۔ کچھ دیر میں اس سب کو بھول جائیں کہ لالا سے آپ کے بھائی کا خون ہوا تھا، پھر سوچ کر بتائیں کہ کیا وہ ایک مکمل انسان نہیں جس کو ہم مہرو بھابی کو سونپ سکیں؟ ایک منٹ یشب، پلیز میری بات مکمل ہونے دیں۔ ہیر نے اسے منہ کھولتا دیکھ کر روکا۔ مہرو بھابی بمشکل ہی 30 کی ہوں گی اور ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے یشب، جسے وہ تنہا نہیں گزار سکتی، کسی سہارے کی ضرورت ہے، ان کو سنبھال سکیں گی، ان کی خوشیاں لوٹا سکیں گے، انہیں مان دے سکیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے شمس لالا ان کے لیے ایک اچھا سہارا ثابت ہوں گے۔ یشب وہ دونوں ایک جیسے غم گسار گزر چکے ہیں، اس لیے آسانی سے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے۔ وہ پر اثر انداز میں اسے کر رہی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے بھابی کے لیے یہ سب کچھ بھلا کر اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوگا؟ آسان تو نہیں، مشکل بھی نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں بھابی اپنے بڑوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کریں گی، بس آپ چپ رہیں اس معاملے میں۔ ہم مہرو بھابی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے یشب، اگر وہ مان جاتی ہیں تو پھر کوئی ایشو کریٹ نہیں کریں گے اس معاملے کو لے کر، آپ کو میری قسم۔ ہیر نے یشب کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ پوری بلیک میلر ہو، آپ کے ساتھ رہ رہ کر ہو گئی ہوں۔ وہ مسکرائی، فائن، نہیں کروں گا کوئی ایشو کریٹ۔ آپ خوش؟ بہت خوش یار خان صاحب، تھینکس اینڈ لو یو الاٹ خان صاحب، وہ شرارت سے پشتوں میں کہتی بیڈ سے نیچے اتری۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ جواب تو لیتی جاؤ اپنی بات کا۔ یشب نے اسے باہر کی طرف جاتے دیکھ کر آواز لگائی، آ کر لوں گی جناب۔ وہ مسکرا کر ہاتھ ہلاتی کمرے کی طرف باہر نکل گئی۔ یشب قائل تو لال حویلی سے ہو کر آیا تھا کہ مہرو بھابی کی شادی کر دینی چاہیے، مگر دل شمس خان سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھا۔ یہ تو وہ اچھے سے جانتا تھا کہ شمس سے کسی دشمنی کی بنا پر یشار کو قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو کبھی بھی کسی قبیلے سے کوئی دشمنی نہ رہی۔ خاقان افریدی سلاجو اور نرم طبیعت کے مالک تھے، لہٰذا ان کی نہ ماضی میں کوئی دشمنی تھی اور نہ حال میں۔ تو پھر شمس یشار لالا کا خون کیوں کرتا؟ زبیر خان نے ٹھیک ہی کہا تھا، اگر شمس ارادتاً یشار کو قتل کرتا تو پھر اس کی ڈیڈ باڈی لے کر خود حویلی نہ آتا اور نہ ہی زبیر خان کو فون کر کے بتاتا کہ ان کے ہاتھوں سے یشار خان افریدی کو گالی لگ گئی ہے۔ یہ سب اچانک ہوا تھا جس سے شمس کا کوئی قصور نہیں تھا یشب، تو پھر کیوں کر اس بات کو لے کر انکار کیا جائے؟ زبیر نے یشب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس وقت لال حویلی کے دالان میں بیٹھے شمس کو پرپوزل پر بات کر رہے تھے، اور ویسے بھی شمس کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، ہم کلاس فیلوز رہ چکے ہیں، وہ میرا دوست تھا
اور ایک اچھا اور سلجھا ہوا انسان بھی۔ وہ یونیورسٹی کے زمانے میں اکثر حویلی آتا جاتا رہا تھا۔ اماں بھی مل چکی ہیں شمس سے۔ زبیر خان نے اماں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یہ شب بچے، شمس اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ زبیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اماں نے بھی شمس خان کی حمایت کی۔ اس گھر کے بڑے اور مہرو کے بھائی کے ہونے کے ناطے مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یشب نے انہیں اپنی بیٹی تمہیں دے رکھی ہے، اور پھر اس رشتے کے پیچھے ان لوگوں کی بری نیت نہیں ہو سکتی۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ زبیر نے بات مکمل کر کے یشب کا کندھا تھپکا۔ مجھے بھی بھابھی کی شادی پر کوئی مسئلہ نہیں۔ لالا مہان شمس کو اس کے شوہر کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا، بس کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے تو مل سکتا ہے ہمیں۔ یشب شکستہ سا بولا۔ مل سکتا ہے مگر کچھ نہیں۔ زبیر یہاں کا بڑا نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کو ترجیح دی جائے۔ مجھے، تمہیں اور بھرجائی مہرو کی امی کو جب کوئی اعتراض نہیں تو پھر یشب کا اعتراض کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ حقان آفریدی نے زبیر کے فیصلے کی حامی بھری۔ جب میرا انکار یا اقرار کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو پھر اس محفل کا حصہ کیوں بنا رکھا ہے؟ آپ لوگوں کو جو دل کرے وہ فیصلہ کریں۔ میں صرف میرے بھابھی کے فیصلے کو ہی ترجیح دوں گا۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوا تو ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا۔ بابا جان، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں چہرے میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہاں تو سب راضی تھے شمس خان کے رشتے پر، سوائے یشب کے۔ جب میں مہرو بھابھی کے فیصلے کے ساتھ ہوں تو پھر مزید اس معاملے پر اور کوئی سوچنے میں باقی نہیں بچتا۔ یشب نے حویلی میں بات ہوئی تو بات چیت سوچ کر لمبی سانس خارج کی اور خود کو ریلیکس کرتا تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ السلام علیکم لسنرز۔